Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंडे क्लास है, 7 क्लास है। आज आपकी फर्स्ट सेक्शन की अटेंडेंस ले रहा हूँ। ऐमन मुबश्शिर हसन खान। ऐमन कौन है? मुबश्शिर हसन खान, मोहम्मद अयान खान, तस्बिया नाज। अच्छा जी, मंडे क्लास सेकंड सेक्शन है। अब्दुल हसीब, अब्दुल कबीर, अब्दुल राफे, अब्दुल सलाम, अब्दुल समी, अब्दुल समी सिद्दीकी, अफान खालिद, अहमद रजा, अहनाफ जाहिद, अलीजा अकबर, अलीशा, अमान नयानी, अनस अहमद मजहरी, अनस शेख, अनुषा अहमद। अनस शेख कौन है? अनुषा अहमद कौन है? अक्सा अली, अरीशा खान, अयान जमील, बिलालुल हक, ईशा खान, फवाद मोहम्मद, हाजरा मोहसिन, हम्माद खान, हमजा अली, हमजा नसीम। हमजा अली कौन है? हमजा अली, हमजा अली। भाई कान खोल के रखें और आंखें भी खोल के रखें और गौर से नाम सुने। हमजा नसीम, हमजा निसार, हसन 16706, हसन 16018, 16018। हसान मोहम्मद सईद, हसान ताहिर, हुसैन अली असगर, हुजैफा अहमद, हुजैफा अली असगर, हुजैफा अली असगर। आप हैं। माजिन अहमद सिद्दीकी, मलाइका अमीर, महरोज खान। कौन है? महरोज खान कौन है? मोनिस शहजाद, मोहम्मद अबीर अली, मोहम्मद आसन। मोहम्मद आसन कौन है? मोहम्मद एहसन 11340, 11340। मोहम्मद अनस। आप हैं। अबीर अली, मोहम्मद अनस, मोहम्मद अनस बिन जावेद, मोहम्मद अनस बिन जावेद, मोहम्मद अनस खान, मोहम्मद अरीब खान, अरीब खान, मोहम्मद आतिफ बेग, अयान खान, अजहान सिद्दीकी, दानियाल खान, फैसल खान, हसन आतिफ, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हसान बेवांदी, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद हुजैफा नदीम खान, मोहम्मद हुजैफा शेख, मोहम्मद इफ्तिखार, मोहम्मद जासिर इरफान, मोहम्मद कैफ शकील, मोहम्मद माज रफ़ीक, मोहम्मद मुहिब, मोहम्मद नजीद खान, मोहम्मद नौमान खान, नौमान खान, नजीद खान, नौमान खान। आप नजीद खान। नौमान खान 17552, 17552 आप हैं। मोहम्मद उवैस, मोहम्मद मोहम्मद राशिद, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद समान, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद उमैर, मोहम्मद उमैर अंसारी, मोहम्मद उजैर, मोहम्मद जैन, जैन, मोहम्मद जैन। आप हैं मोहम्मद जैन। मोहम्मद जरियाब खान, मुनीजा कादरी, मुस्कान, मुजम्मिल हुसैन, मुजम्मिल हुसैन शाह, नबील अहमद, नताशा सोमरो, नेहा शाहिद, नेहा शाहिद, नुदरत अस्का, उकाशा, उसामा सिद्दीकी, उकाशा, उसामा सिद्दीकी,
اوزان راہیل، قائمہ زیدی، رافع احمد، سمیر خان، سمیع اللہ، ثانیہ جہانگیر، ثانیہ مسعود، شاہ رخ رحمان، شاہزہ ابراہیم، ابراہیم، شانیال، شانز خالد، سید عمار احمد، سید عمار علی، سید فہد علی زیدی، سید محمد دانش رضوی، سید محمد حسان، سید محمد ابراہیم جعفری، سید سائم بن جاوید، سید شہیر علی، سید شہروز حسین، شہیر علی آپ ہیں، شہروز حسین، سید عزیر علی، زید اطہر، سید زید اطہر، طاہا سیف الدین، طلحہ حبیب، عمیر الدین کون ہے؟ عمیر الدین آپ ہیں؟ یہ طلحہ حبیب کون ہے؟ طلحہ حبیب نہیں ہے۔ طاہا سیف الدین کون ہے؟ عزیر احمد، عزیر خان، وردہ ناصر، عزیر احمد، عزیر خان، وردہ ناصر، وردہ اسلم، یمنا، زعیم خان، ذیشان، زعیم خان۔ اچھا جی، منڈے کلاس 3rd سیکشن ہے یہ، اور لاسٹ نہیں، اس سے بعد ایک اور ہے۔ عبد الرافع صدیقی، انس علی، فضہ صلاح الدین، فضیل احمد، فضیل رضوان پراچا، حافظ طلح اقبال، حسان اقبال، حذیفہ ارشد، اسماعیل، کہکشاں حسن فاطمہ، میجبین طاہر، منہاج الدین، محمد علی صدیقی، محمد ایان، کون ہے محمد ایان؟ محمد دانیال خان، محمد حماد، محمد مبشر، محمد نعمان، محمد سعد، محمد سمیر علی، نعیمہ، صدف، سمینہ، شیخ محمد حسن الرحمان، سید جواد رضا نقوی، سید محمد احمد رضا، امیمہ، وقار حیدر علی۔ اچھا جی، یہ لاسٹ سیکشن ہے۔ عبد الرافع فریدی، ایان مسعود، ایمن مشتاق، علی احمد صدیقی، علیشبہ راجپوت، علیزہ، آمنہ الطاف، ارسلہ خلیل، فضہ خیری، حماد اخلاق، حنظلہ عمیر، حسنین رضا، حذیفہ ظفر صدیقی، کنول شہباز، کرن دلمیر، مہا جاوید، مانور عزیز، محمد احسن ابراہیم، محمد اکمل کون ہے؟ محمد امان، محمد فضیل اقبال، محمد حیدر، محمد خضر، محمد مہد احمد خان، نادر خان، منیب حسین، منیب خان، نور علی شاہد، اویس سلیم، سمیع الدین، شہیر اشرف، سدرہ منصور کون ہے؟ سید محمد فاخر حاتم، سید محمد مزمل، سید شہزان علی، سید محمد مزمل کون ہے؟ نہیں ہے، آپ شہزان علی ہیں۔ سید زید حیدر زیدی، سیدہ صدف فاطمہ، اسامہ شہباز، وانیہ حق، وردہ سلیم، زینب منصور،
दोबारा से खोलें सारा इसको आप। इसकी आवाज आ रही है? आप सही है ना? रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा देखो, ये स्किप हो गया था हमसे, शायद हमने पढ़ा नहीं था। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। आपको गर्मी लगी है क्या? हाँ, तो ये फैन चल तो रहा है, ये चल रहा है। अच्छा, वैसे तो मौसम ठंडा है मेरा। अच्छा जी, इन शॉर्ट मैंने आपको बताया था 7 आर्टिकल्स कौन से हैं। आमन्तु बिल्लाहि, अल्लाह पर यकीन लाना, ईमान रखना, जिसको अकीदा कहा जाता है। व मलाइकतिही, और फरिश्तों पे यकीन रखना। व कुतुबिही, उसकी किताबों पर यकीन रखना। व रुसुलिही, उसके रसूलों पर यकीन रखना। वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर यकीन रखना, डे ऑफ जजमेंट जो है। वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाहि तआला, खैर और शर, अच्छाई और बुराई की जो भी किस्मत है उस पर अल्लाह की तरफ से होने में यकीन रखना। वल बासी बादल मौत, लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद दोबारा उठने पे यकीन रखना। ये 7 आर्टिकल्स आपको इन शॉर्ट बताए थे। बाकी आमन्तु बिल्लाहि, अल्लाह पर यकीन, यानी कि तौहीद, 3 टाइप्स ऑफ तौहीद, तौहीद खालिक, इबादत, अस्मा व सिफात, तीनों बता दी। सेकंड पॉइंट था मलाइकतिही, अल्लाह के फरिश्तों पर भी यकीन रखना। तो हाउ मेनी ग्रुप्स आर एंजल डिवाइडेड इनटू व्हाट आर देयर ड्यूटी, इसके बाद ये है मलाइकतिही, फिर कुतुबिही है किताबें। तो एंजल्स के ग्रुप जो है वो काफी सारे हैं, और उनके जो जिम्मेदारियां हैं जो अल्लाह ताला ने मैनेजमेंट लगाई है वो भी अलग अलग, सबके अलग अलग अपने अपने काम है। मोबाइल अंदर रख दो बंद करके, बिल्कुल मोबाइल नजर नहीं आए, बंद करो, अंदर रख दो। तो सबसे पहले जो है, पहला ग्रुप जो है वो 4 बड़े फरिश्तों का है।
4 big angels, جس میں ٹاپ پر جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تمام فرشتوں کا امیر بنایا ہے, تمام فرشتوں کے لشکروں کے بڑے ہیں. روح اللہ کا لقب بھی ان کو ملا ہے, قرآن نے دیا ہے, اور روح الامین کا لقب بھی دیا ہے, روح جبرائیل کا لقب بھی دیا ہے. اور ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کو ٹرانسفر کرتے ہیں, منتقل کرتے ہیں, اللہ سے لے کر نبیوں تک پہنچاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام پہ بھی سارا قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام اکیلے اکیلوں سے لے کر آئے, الگ الگ پارٹس میں, حصوں کے اندر تھوڑا تھوڑا لے کر آتے رہے. جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر بڑا بنایا ہے, ایسی طاقت دی ہے کہ 600 ان کے فیچرز ہیں, پر ہیں, جن میں سے 2 اگر دنیا میں کھولے تو ساری دنیا اندھیرے میں چلی جائے. مشرق اور مغرب ساری کائنات ڈھک ہے, اور ایسے 600 پر ہیں. اور حدیث میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت وزٹ کرنے کا حکم دیا, بھائی جاؤ جبرائیل ہماری جنت دیکھو. جیسے کہ انسان دنیا میں اپنا نیا گھر بناتا ہے, اپنے دوستوں کو بولتا ہے آؤ یار تم اپنا گھر دکھاؤ. اللہ نے کہا جبرائیل دیکھو ذرا میرا گھر. تو کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے 600 پر کھولے اور جنت میں اڑ رہے تھے. ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے ایک دنیا کے اندر, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس روم میں ایک مکھی اگر گھوم رہی ہے, سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے. 600 پر کھول کے گھومتے رہے. جنت کے اعتبار سے پورا دن گزر گیا, واپس آئے. اللہ نے پوچھا ہاں بھائی جبرائیل کتنی جنت دیکھی؟ کہا کہ یا اللہ تقریباً 97% دیکھی ہوگی, 95-97%, 95-97% دیکھی ہوگی. تو اللہ نے بتایا کہ تم نے 1% بھی میری جنت نہیں دیکھی. اتنی بڑی اللہ نے جنت بنائی, جبکہ جبرائیل ایسے بڑے پوری دنیا کے سمندر ان کے سر پہ الٹ دیے جائے تو ایک قطرہ نیچے نہ گرے, اتنا بڑا ان کا سر ہے. ایسی طاقت رکھنے والا جبرائیل بھی اللہ کے ڈر خوف سے چڑیا کی مانند بن جاتا ہے. تو اللہ نے ان کو پھر اسی اعتبار سے سب سے بڑی ذمہ داری والا کام بھی ذمہ لگایا. سیکنڈ نمبر پہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے, جو کہ ٹرمپٹ ایک آلہ ہے سور پھونکنے کا. جب کائنات رونما ہوگی تو ان کے ذمہ یہ کام ہے کہ یہ اس سور کے اندر پھونکیں گے. جتنے انسان زندہ ہوں گے وہ مر جائیں گے, دوبارہ حکم ہوگا, دوبارہ پھونک ماریں گے. تو سارے مری ہوئی انسانیت, حیوانات, چرند پرند, سب کائنات کے کیا ہوں گے؟ زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ یہ سور میں ہوا پھونکیں گے. کہتے ہیں کہ کس طریقے سے لینا, یہ والا طریقہ, ایسے انہوں نے وہ آلہ پکڑا ہوا ہے, سیدھا سے منہ پہ لگایا ہوا ہے اور ایسے کان پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. ساری زندگی ایسی ہی گزر رہی ہے اللہ کے آرڈر کے انتظار میں کہ ادھر اللہ حکم کرے گا اور میں نے اس میں پھونک مار دی, ساری کائنات جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی, سب انسان بن جائے گی. تو یہ اللہ کے حکم کا ایسے انتظار کر رہے ہیں. تیسرے نمبر پہ اینجل آف ڈیتھ حضرت اسرائیل علیہ السلام, جو کہ ہم لوگوں میں بہت بدنام زمانہ ہے, نعوذ باللہ. لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ برا سمجھتے اور ان سے ڈرتے بھی ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں, لوگوں کی جانیں نکالتے ہیں, روح کم کرتے ہیں. پہلے یہ بالکل فزیکلی نظر آتے تھے. حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلے دور کی بات ہے, نبیوں کے وقتوں میں یہ کسی کی روح کم کرنی ہوتی تھی. جیسے یہاں مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اللہ نہ کرے ایسا ہو, یہاں کسی کی روح کم کرنی ہے تو گیٹ کھول کے آ جائیں گے اور یہاں بیٹھ جائیں گے, اور جس کی روح کم کرنی ہے نا اسی کو ایسے دیکھیں گے. اب ان کو میں اگر ایسے دیکھنا شروع کر دوں, خاموش ہو کے یہ بولوں کہ بھائی کیا ہو گیا, خیریت ہے, ناشتہ کرا آپ نے سر, کیا کھایا ناشتے میں, آپ ایسے دیکھ رہے مجھے. شوہر بھی بیوی کو دیکھنا شروع کر دے 2-4 سیکنڈ میں, وہ بھی میرا بیوی شوہر کو دیکھنے لگ جائے, یار کیا ہو گیا, تم خیریت ہے, مجھے ایسے دیکھ کے کھاؤ گے کیا. یہ دنیا کا طریقہ ہے.
دنیا میں ایسا قانون ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو تھوڑی دیر بھی دیکھنا جو ہے وہ عجیب سا محسوس کرتا ہے، جبکہ وہاں پہ حالت کیا ہے؟ ہاں، کہ وہ آنے کے بعد اسرائیل بیٹھے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے بادشاہ نبی ہیں، تخت لگا ہوا ہے، ایسا بڑا تخت دنیا میں آج تک کسی کا نہیں بنا، جس کو 40 جو ہے وہ جنات اٹھا کے پھر رہے ہیں. جنات کی طاقت اور الگ ہوتی ہے. تو وہ آ کے نا اسرائیل وہاں کھڑے ہو گئے، ایک جو ان کا وزیر تھا اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں. اب وہ وزیر جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کے کان میں اس نے بولا حضرت مجھے اس شخص سے ڈر لگ رہا ہے، میری اس سے جان چھڑائے، آپ نے کسی جن کو حکم کرے مجھے دنیا کے وہ کونے پر پہنچا دے تھوڑی دیر کے لیے، پھر تھوڑی دیر بعد واپس لے آئے. تو سلیمان علیہ السلام نے حکم کرے جن کو وہ لے جا کے اس نے دنیا کے وہ دوسرے کونے میں پہنچا دیا اس کو. ان سے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کہنے لگا میں اسرائیل ہوں. اس شخص کی روح قبض کرنی تھی، اللہ نے مجھے حکم دیا وہ زمین کا وہ کونے سے اس کی روح قبض کرنی ہے. یہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ میں اسی لیے اس کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا، ادھر کیا کر رہا ہے؟ اب یہ کیسے ادھر پہنچے گا؟ اتنے چند سیکنڈ رہ گئے، اس کی روح میں نے نکالنی ہے. اور کہتے ہیں اسرائیل بھائی پہنچے پیچھے پیچھے، چند سیکنڈ اس کی روح اسی جگہ سے جہاں سے اللہ نے فکس کیا ہوا تھا اسی مقام سے اس کی روح نکالی. اور کہتے ہیں میں یہ حیران تھا اللہ اس کو کیسے وہاں پہنچائے. تو دیکھو خود پہنچا، اپنی موت کے لیے انسان خود آن دا اسپاٹ پہنچتا ہے اور وہیں سے اس کی روح قبض ہوتی ہے. بالکل یہ ایسی نظر آتے تھے، سب کے سامنے روح نکالتے تھے. اور اللہ کا یہ چیلنج ہے قرآن میں کہ اگر تم اتنے بڑے خرم خان ہو نا، مائیکل لال ہو، بھائی جان یہ لاسٹ والے آپ موبائل اندر رکھ دیں دونوں، اس کونے والے وہ بھی. تو پھر اب یہ جو میں کر رہا ہوں دیکھو تمہارے سامنے اس کے پارٹس آف باڈی تمہارے ڈاکٹروں کے مطابق بالکل 100% ایکوریٹ پیور کام کر رہے ہیں. لیکن دیکھو میں اس کو مار کے دکھا رہا ہوں، نکالتا ہوں. تو اب تم اس کو بچا کے دکھاؤ کسی طرح. انسان اپنے سامنے اپنے عزیز ترین انسان کی روح نکلتے ہوئے نہیں روک سکتا. اللہ نے یہ طاقت اپنے پاس رکھی ہے کہ تاکہ انسان باخبر رہے، ہوش پا رہے، بے ہوشی والی زندگی نہ گزارے کہ بھائی یہ جو انسان فلاں آج مرا ہے تو میں کل کو نہیں مروں گا. یہ چیز اپنے دماغ سے نکال لے. سوچے اللہ والے لوگ اللہ والے کیسے بنے؟ انہوں نے استحزار پیدا کر لیا اپنے دماغ میں، دل میں. وہ یہ سمجھتے اپنے آپ کو کہ میں قبر کے اندر ہوں، میں مرا ہوا ہوں. وہ زندہ محسوس ہی نہیں کرتے اپنے آپ کو. اگر آپ اپنے آپ کو زندہ محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کا گناہ سے بچنا بہت مشکل کام ہو جائے گا. اگر آپ آج سے یہ سوچنا شروع کر دیں بھائی میں تو قبر کے اندر ہوں، تو آپ کا گناہ چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا. گناہ کو چھوڑنے کے لیے ایک راز بزرگان چیز یہ بھی بتاتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. تو وہ اللہ سے یہ چیز مانگتے ہیں اللہ ہمیں بار بار روزانہ قبرستان کا وزٹ کیوں کرنے کا حکم ہے؟ اسی وجہ سے کہ آپ کو ہر وقت اپنی موت یاد رہے، کسی بھی وقت آپ اپنی موت کو نہ بھولیں. تو اسرائیل علیہ السلام نظر آتے تھے، لوگ ان کو پھر گالیاں دیتے تھے کہ وہ دیکھو سالہ آ گیا، اللہ معاف کرے، گالیاں دیتے تھے الٹی سیدھی. تو اسرائیل نے اللہ کو کہا یا اللہ میرا کیا قصور ہے؟ بھائی اگر ایک شخص کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے، اب اس کا پھانسی کا وہ تختے پہ ڈنڈا کھینچنے والا جو شخص ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو نہیں پھانسی دے رہا. اصل تو آرڈر اس کی اپنے عمل سے ہوا ہے اور جج نے دیا ہے. تو یا اللہ میرا کیا قصور ہے کہ میں روح قبض کر رہا ہوں، آپ کے حکم سے ہی تو کر رہا ہوں. لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور مجھے عجیب لگتا ہے، ظاہر ہے. تو اللہ نے پھر حکم بنایا کہ ٹھیک ہے اسرائیل اب تم نظر نہیں آؤ گے، اور جس کی جان نکل رہی ہے، جو انسان مر رہا ہے، اس کی وجہ ہی نہیں لوگوں کو سمجھ آئے گی. لوگ وجہ ڈال دیں گے دوسری چیزوں پر کہ بھائی یہ کیسے مر گیا. لوگ کہیں گے جی ہارٹ اٹیک سے مر گیا. کیسے مر گیا؟ جی ایکسیڈنٹ میں مر گیا. کیسے مر گیا؟ جی وہ ہیضہ ہو گیا تھا اس سے مر گیا، وہ فوڈ پوائزن ہو گیا تھا اس سے مر گیا. تو آج دیکھیں یہی چیز ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اسرائیل نے مار دیا.
کوئی کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا انشاءاللہ. تو اللہ نے ان کے ایسے جان چھڑائی. حضرت میکائیل علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مینجمنٹ ان کے ذمہ لگائی ہے. ہواؤں کا چلانا, فضاؤں کا, بادلوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا, اناج کا اگانا, فصلوں کا لہرانا, یہ سارے ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے نا حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ لگا دی. یہ تو ایک گروپ ہو گیا بڑے 4 فرشتوں کا. سیکنڈ گروپ جو ہے وہ کرامن کاتبین ہے. کاتبین کہتے ہیں رائٹ کرنے والے کو, لکھنے والے کو. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ یہاں بٹھایا ہے اور ایک الٹے آپ کے شولڈر پہ, لیفٹ شولڈر پہ بٹھایا ہے. یہ جو ہے اس کا امیر ہے. یہ اچھے کام آپ کے لکھتا ہے اور یہ برے کام لکھتا ہے. تو جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے, نیک کام کرتا ہے, یہ بغیر کسی سے پوچھے, کیونکہ یہ مانیٹر ہے, پرفیکٹ ہے, CR ہے, تو یہ بغیر پوچھے فوراً نیکی لکھ دیتا ہے. اور یہ جب کوئی برا کام ارادہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے بھائی آپ نے جیسے نیکی کا ارادہ اس نے کیا تھا, نیکی لکھ دی, تو کیا میں برائی لکھ دوں؟ تو یہ اس کو جو ہے نا یہ امیر صاحب منع کر دیتے ہیں, CR منع کر دیتا ہے, نہیں بھائی جب تک یہ برائی کرے نہیں تب تک نہیں لکھی جائے گی. لہذا یہ شخص وہ برائی کر بھی لیتا ہے, تب یہ پوچھتا ہے حضرت اب تو اس نے برائی کر بھی لی, اب لکھ دو. تو یہ اس کو کہتے ہیں بھائی تمہیں بڑی جلدی ہے برائیاں لکھنے کی, تھوڑا سا انتظار کر لو, ابھی توبہ کر لے گا. جب یہ کچھ دیر تک دیکھتا ہے کہ بھائی یہ توبہ نہیں کر رہا, اللہ کی بارگاہ میں استغفار نہیں کر رہا, یہ تو گناہ کر کے سو گیا مزے سے, تو اب یہ امیر صاحب کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ حضرت آپ کو اجازت دے دیں, یہ تو توبہ ہی نہیں کر رہا. تو پھر وہ کہتے ہیں چلو لکھ لو, لیکن دیکھنا جیسی توبہ کرے فوراً مٹا دے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کا پورا ساتھ دے رہے ہیں. اب اگر بندہ ہی نہ چاہے تو پھر اللہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تو بالکل چاہتے ہیں کہ بندہ کیا ہو, گناہوں سے پاکیزہ میرے پاس آئے, مجھے راضی کر کے آئے. کرامن کاتبین کا یہی کام ہے کہ یہ آپ کی اچھائیاں اور برائیاں ساری لکھتے ہیں. یہ سیکنڈ ڈپارٹ ہے اس کا. تھرڈ جو ہے مقربین فرشتے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جو اعضاء کے جوڑ ہیں, جوائنٹس, یہ 365 ہیں منیمم, اور ہر جوڑ کے ساتھ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے جو کہ کیا کر رہا ہے, ان کی جوڑوں کی حفاظت کر رہا ہے. اور کہتے ہیں یہ جو آنکھ ہے اس پر تقریباً 11 فرشتے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے طور پر مانیٹرنگ کرنے کے لیے بٹھائے ہوئے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں. تو 365 تو ہے ہی ہے فرشتے ہمارے جسم کے ساتھ لگے ہوئے, جو کہ فری آف کاسٹ گارڈ ہے, چوکیدار ہے. وہ کیا کر رہے ہیں, ہمارے جسم کے باڈی پارٹس کی حفاظت کر رہے ہیں. ورنہ اگر یہ ہٹ جائے تو جنات ہمارے جسم کو چند لمحوں کے اندر اڑا دیں اور ماٹی میں ہلاکت میں ڈال دیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ کرم ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ وہ حفاظت کے لیے اللہ نے ذمہ لگائے ہوئے. بہت سے حادثات سے بھی بہت سے انسانوں کو یہ فرشتے بچا بھی رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ مقربین فرشتے کہلاتے ہیں جو ان کے ساتھ بالکل قریب جڑے ہیں. ان کا نکیر اینجل, وہ فرشتے جو قبر کے اندر انسان کے پاس آتے ہیں اور اس سے سوال جواب کرتے ہیں کہ بتاؤ بھائی من ربک کا, تمہارا پالنے والا رب کون ہے, من نبیوں کا, تمہارا نبی کون ہے, ماں دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے. اور یہ کیا ہے, بچوں والے سوال ہے. 3 سوال ہے. پیپر کے سوال کوئی بتاتا ہے پہلے, ہم نے بتایا آپ کو, شاید کوئی ٹیچر آپ کو بتاتا ہو, ہمیں پتا ہے بتا دیتے ہیں کچھ, لیکن یہ رول نہیں, قانون نہیں ہے یہ بتایا جائے کہ پیپر میں کیا سوال آ رہے ہیں. وہ تو پھر پیپر ہی نہیں ہوا. اور پھر الٹا جواب بھی بتا دیا جائے کہ دیکھو اس کا سوال یہ ہے اور سنو جواب میں یہ ہے, پورے 100 نمبر لانے. ہاں سوال بھی لکھ لو بیٹا, یہ پہلا سوال, یہ دوسرا, یہ تیسرا, اور دیکھو جواب بھی لکھوا رہا ہوں, یہ پہلا جواب ہے, یہ دوسرے کا یہ ہے, تیسرے کا یہ ہے, 100 میں سے 100 یہ لو.
ڈگری مل گئی, کامیاب ہو گئے, تو ایسا نہیں ہوتا. تو ہم ادھر گھر مارنے بیٹھے ہوئے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ لیکن اللہ نے آپ کو سب بتا دیا, پھر بھی آپ ناکام ہو جائیں تو لعنت ہے ایسے انسان کی شکل کے اوپر جو اتنا پیپر آؤٹ, فل پیپر آؤٹ ہو گیا, وہ بھی مفت میں. اللہ نے کوئی پیسہ لیا آپ سے؟ بہرحال تو یہ وہی سوالات کریں گے, اور پھر جواب نہیں آیا تو ادھر سے چھتر پڑیں گے اچھی طرح. یہ دیکھو تمہیں سوال بھی بتایا تھا بیٹا, جواب بھی بتایا تھا, اور واقعی میں جواب صرف اس کی زبان سے نکلے گا کہ جس نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا اپنی پوری زندگی میں. اس کو جس نے کیا ہی نہیں, اس کے جواب چاہے گا بھی تو نہیں نکلے گا اس سے. تو یہ جواب کا نا یہ جادو ہے کہ یہ اس سے نکلیں گے جس نے ساری زندگی اس پہ عمل کیا ہے. جس نے عمل ہی کوئی نہیں کیا وہ بیچارہ تو پھر گونگا بن جائے گا, وہاں گونگا, اور پھر پھیٹی سٹارٹ. اسی لیے جو ہے نا بھائی, اپنی زندگی کو کیا کرو, اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو, تاکہ قبر بھی آسان ہو جائے. منزل قبر کی جو ہے بڑی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال ہماری حفاظت فرمائے. ہاں, سب سے پہلا سوال آخرت کے اندر, قبر میں نہیں. قبر تو انٹروڈکشن کی پلیس ہے, پلیس آف انٹروڈکشن. یعنی قبر میں صرف یہ پہچان لیا جائے گا, آپ سے معلوم کر لیا جائے گا کہ یہ مسلمان قبر کے اندر آیا ہے یا غیر مسلم آیا ہے. یہ جو سوال ہے یہ اس بات کی نشاندہی ہے. باقی مزید انٹروڈکشن قبر سے آگے جو منزلیں ہیں نا وہاں پر ہوگا. ادھر تو یہ چیک لگ جائے گا کہ بھئی ہاں یس ہے, یہ مسلمان ہے. اس نے بتا دیا اس کا رب بھی کون ہے, اس کا نبی بھی کون ہے, اس کا دین بھی کیا ہے. یہ تینوں کیا نشاندہی کرتے ہیں سوالات. وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایز اے مسلم آیا ہے یا ایز اے نان مسلم آیا ہے قبر کے اندر. وہاں چیک لگ جاتا ہے, لسٹ بن گئی. اب جو نان مسلم ہے ان کا تو حساب کتاب سیدھا سیدھا ہے, ٹھیک ہے نا. جو مسلم ہے ان کا حساب کتاب ہونا ہے. اس میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے اللہ نے فضیلت دی کہ وہ جنت میں جائیں گے. وہ ساری چیزیں آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ, کتابیں میں نے آپ کو دیکھے اس لیے یہ بتایا بہت آسان ہے, بچوں والی چیز ہے. کیا یہ میں بتاؤں, آپ کو پتہ ہے, دیکھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی, زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر, انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, اور قرآن پاک آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ. اب اس کے بعد کیا ہے, ورسلہ, یعنی کہ رسولوں پر ایمان لے کر آنا. جتنے بھی شروع سے آخر تک اللہ کے پیغمبر رسول علیہ السلام گزرے ہیں, ان تمام پر ایمان لانا, یقین لانا, یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے. Meaning of this belief, to believe that all the prophets were true. سارے کے سارے نبی رسول پیغمبر کیا ہے, سچے ہیں, کوئی بھی جھوٹا نہیں ہے. یہ بات کا یقین ہونا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. اور سب کے ساتھ ایک ہی دین اور اسلام لے کر آئے. ٹھیک ہے, اس کے اندر اپگریڈیشن ہوتی رہی, اپڈیٹنگ چلتی رہی. The person who denies one of the prophets is kafir. ایک بھی نبی یا رسول کا اگر انکار کر دیا تو وہ شخص کون ہے, کفر میں چلا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ماننے والے شخص نے حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کری, ان کو ویریفائی کیا, مانا, ایکسپٹ کیا. لیکن اس سے آگے کسی نبی کا بھی انکار کر دیا تو وہ کیا ہے بھائی, اہل کتاب نہیں ہے. وہ کیا ہو گیا, بیچارہ کفر میں چلا گیا. کیونکہ تمام نبیوں کا ماننا ضروری ہے. اگر ہم نے یہ کہہ دیا بھائی میں آدم علیہ السلام کو نہیں مانتا, نعوذ باللہ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, رسول ہیں, تو کیا ہو گیا, کفر میں چلا گیا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اسی لیے تمام نبیوں کو سچا ماننا اور ان پر سب پر یقین لانا یہ ضروری ہے.
नबियों ने ये कहा कि ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिनहुम, हम में भाई कोई फर्क नहीं है कि तुम ये समझो कि फलाना नबी जो है वो अल्लाह का बड़ा जाती और स्पेशल जो है वो बच्चा है नाउजुबिल्लाह, या औलाद है या खास है, तो ऐसी बात नहीं है। नबियों में कोई ऊपर नीचे का फर्क नहीं है। ऐसे ही तमाम नबी फजीलत के एतबार से ज़रूर, दराजात के एतबार से आला और अफजल हो सकते हैं। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ठीक ठाक फजीलत अता फरमाई। बहुत से नबियों को अल्लाह ताला ने मखसूस इंसानों के लिए सिर्फ नबी बना के भेजा, बाज़ों को मखसूस वक्त के लिए नबी बना के भेजा, और बाज़ नबियों और रसूलों को अल्लाह ताला ने, जैसे कि वो वाहिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सारी इंसानियत के लिए और क़यामत तक के लिए नबी और रसूल बनाकर उनको अल्लाह ताला ने भेजा। ये बात समझ में आ गई? पिछले जितने भी नबी गुजरे हैं वो आने वाले नबी उनकी शरीयत को क्या करते थे? मनसूख कर देते थे। यानी कि पिछली शरीयत ख़त्म हो जाती थी और नई शरीयत शुरू हो जाती थी। इसी के अंदर जो है वो रिसालत का माना भी समझ लें कि रिसालत क्या चीज़ है, जो कि अल्लाह की तरफ से भेजी गई हो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ रसूलुल्लाहि मा अर्दा रसूलुल्लाह, यानी कि रसूल अल्लाह की तरफ से मुंतखब होता है, मुंतखब बंदा होता है। तो अल्लाह की उस मुंतखब करने पर क्या है, वो राज़ी होता है, उस रिसालत को कबूल करता है। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम से जान बचा के भागे तो एक दरख्त को हुक्म दिया, भाई खुल जाओ मेरी हिफाजत के लिए। वो तना जो दरख्त का खुल गया, वो अंदर दाखिल हो गए, तने को हुक्म करा, वापस बंद हो गया। कौम वाले आ गए, थोड़ा कपड़ा बाहर रह दिया था, समझ गए कि इसके अंदर छुप गए। शीश अलैहिस्सलाम खाना लिया, ऊपर से कौम वालों ने दरख्त को काटना तने को शुरू कर दिया। अब सर पे आ रहा है और अल्लाह पूछ रहे हैं, बताओ शीश तुम्हें रिसालत छोड़नी है? अगर जान बचानी है रिसालत छोड़ दो, दो ही ऑप्शन है, या फिर इसी रिसालत के साथ आज दो टुकड़े हो जाओ। तो शीश अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह दो टुकड़े होना पसंद है, क्योंकि ये मेरी इख्तियारी नहीं थी, ऑप्शनल नहीं थी ये रिसालत, ये तो आपने मुझे दी थी। अगर मैंने अपनी मर्जी से ली होती तो हो सकता था मैं छोड़ देता, अपनी जान बचा लेता, लेकिन चूंकि आपने मुझे मुंतखब किया था, सेलेक्ट किया था, इस वजह से आज मैं दो टुकड़े होना पसंद करूंगा, रिसालत नहीं छोड़ सकता। तो कहते शीश अलैहिस्सलाम 20 से नीचे तक दो टुकड़े हो गए, लेकिन रिसालत नहीं छोड़ी, नबूवत नहीं छोड़ी। डिफरेंस बिटवीन नबी एंड रसूल, मैसेंजर, मीनिंग्स इन उर्दू रसूल, भेजा गया। रसूल के उर्दू में माना क्या आते हैं? जो भेजा गया है। तो रसूल मतलब मैसेंजर। मैसेंजर क्या होता है? उसको दो चीजें अल्लाह ताला खास देते हैं, किताब देते हैं, न्यू बुक मिलती है, और जब न्यू बुक मिल गई तो न्यू शरीयत भी खुद ब खुद मिल जाएगी। दो चीजें उसको नहीं मिलती है, एक किताब नहीं मिल जाती है और दूसरा एक शरीयत उसको मुकम्मल तौर पे न्यू शरीयत मिलती है। किसको मिलती है? रसूल को, यानी कि मैसेंजर को। तो मैसेंजर क्या हुआ? स्पेशल हुआ, खास हुआ। मैसेंजर क्या हुआ? मैसेंजर इज अ स्पेशल पर्सन, मखसूस। रसूल मखसूस आदमी हुआ, मखसूस इंसान हुआ, मखसूस रसूल हुआ, जो कि स्पेशल है। अच्छा, नबी कौन होता है? नबी वो है जिसको न्यू बुक ना मिली हो, नई किताब नहीं दी गई हो, ना ही उनको नई शरीयत दी गई हो। वो कौन है? नबी होते हैं। और क्या है? वो कॉमन होते हैं। बात समझ आ रही है? नबी मीन्स मैसेंजर, प्रॉफिट। मैसेंजर नहीं, नबी मीन्स प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको कहेंगे? नबी को। और मैसेंजर रसूल को। बात समझ आई?
جو رسول ہے یہ خاص ہوتا ہے، جو نبی ہے وہ عام ہوتا ہے. رسول اسپیشل ہوتا ہے اور نبی کامن ہوتا ہے. رسول اسپیشل کیوں ہوتا ہے؟ دو وجہ سے. اس کو اللہ تعالیٰ نئی کتاب دیتے ہیں اور نئی شریعت دیتے ہیں. اور نبی جو ہے وہ عام کیوں ہوتا ہے، کامن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کو نئی کتاب اور نئی شریعت نہیں ملتی. وہ پچھلے رسول کی کتاب اور شریعت کو لے کر آگے چلتے ہیں، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. بات سمجھ آئی یہاں تک؟ اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو اگلی بات تم سمجھ جاؤ گے کہ ایوری میسنجر از پروفیٹ بٹ ایوری پروفیٹ از ناٹ اے میسنجر. ہر خاص آدمی عام ہو سکتا ہے لیکن ہر عام آدمی خاص نہیں ہو سکتا. بھائی ہر بڑے برتن کے اندر چھوٹا برتن آ سکتا ہے نا؟ چھوٹے برتن میں بڑا برتن آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو ہر رسول کیا ہوگا؟ نبی بھی ہوگا. یعنی کہ ایوری میسنجر از آلسو اے پروفیٹ. ہر رسول میسنجر پروفیٹ بھی ہے، ہر رسول نبی بھی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ نہیں آئی؟ سمجھ گئے تو پھر پیپر میں لکھ سکتے ہو، نہیں سمجھے تو نہیں لکھ سکتے. آگے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ چاہتے بھی یہی ہے کہ سب کے سب میری عبادت کریں. مزید آگے not always true, some شیطانک آئیڈیاز. بہت سے انسان کو خیالات آتے ہیں، اگر نبی کو وہ خیالات آتے ہیں تو وہ سچے ہوتے ہیں، لیکن ہم انسانوں کو جو آتے ہیں وہ اکثر کیا ہیں؟ جھوٹے ہوتے ہیں، اور ان پر عمل بھی کرنے کا گناہ مل جاتا ہے اگر کوئی ریلائبل سورس اس کے لیے موجود نہیں ہے. آپ کو جو خیالات آ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ بہت بہترین آئیڈیا ہے، نیکی اور اجر کمانے کا بہت اچھی سورس ہے، بہت اچھا ذریعہ ہے، میرے حساب سے یہ کام ہو جائے، وارے نیارے ہو جائے. کسی مولوی نے بھی شاید آج تک نہ کیا ہو، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. انسان اس کو اچھائی اور نیکی سمجھ کے کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ گناہ کما رہا ہوتا ہے. اسی لیے اس طریقے کے جو انسان کو خیالات آتے ہیں اس کے بارے میں علماء سے ضرور مشورہ کر لینا چاہیے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے میں تو نیکی کا کام کر رہا ہوں الٹا گناہ کا کام کر رہا ہوں. تو یہ خیالات نبیوں کے سچے ہوتے ہیں، انسانوں کے نہیں. ہیومن بینگس ٹو ہیو دا کیپیبلٹیز آف گڈ اینڈ بیڈ، یہ میں نے سمجھا دیا آپ کو سارا. اچھا بھائی، اب ہے معجزے کی بات. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جو نبی کے ہاتھ پر اللہ کی طرف سے پیش آئے وہ معجزہ ہوگا. اگر ایک شخص عام انسان ہے، اللہ والا ہے، نیک ہے، آ جاتے ہیں، نیک آدمی ہے، اس کے ہاتھ پر اگر کوئی خرق عادت سے خلاف کوئی بات پیش آ جائے، خرق عادت مطلب کیا کہ نارمل وے میں جو ایکٹیویٹیز ہمارے سامنے ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر کچھ ہو جائے، جیسے وہ ہوا میں اڑ جائے، ٹھیک ہے، وہ ایسے کرے اور یہاں سے اس کو چماٹ پڑ جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. وہ ایسے کرے اور اس بھائی جو موبائل استعمال کر رہا ہے اس کو لات پڑ جائے. بات سمجھ آئی؟ تو یہ کیا ہے؟ ایکٹیویٹیز جو خرق عادت کے خلاف ہے. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا لیکن وہ ہو جائے. جیسے ایک اللہ والے جو ہے وہ اپنے ہی گھر کے نا اوپر ایسے اڑتے ہوئے جا رہے تھے، ان کی بیوی گھر سے دیکھی تھی اور ان کے ایک رشتے دار بھی تھے ساتھ میں، وہ کہنے لگے یار یہ دیکھو یہ ہوتے اللہ والے لوگ، کیونکہ کیا ہے وہ ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. خود بیوی بھی اس کو کہیے ہاں یہ اللہ والا نہ کرے واقعی. آپ سمجھ آئیے؟ تھوڑی دیر بعد وہ اتر کے گھر آ گئے، جب تو بات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی ہاں وہ جو الٹا تھا وہ میں ہی تو تھا.
کہنے لگی تبھی میں بولوں ایسے ٹیڑھا میڑھا کیوں مڑ لے ہو. بات سمجھ آ گئی؟ جو شادی شدہ ہوں گے ان کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. جو غیر شادی شدہ ہیں اکثر وہ بیچارے اس کو سمجھنے سے تھوڑا سا قاصر ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ جب شادی ہو جائے گی تب اس لطیفے کو یاد کرنا تو آپ کو زیادہ ہنسی آئے گی. ابھی اتنی آپ کو آئی نہیں جتنی آنی چاہیے. بہرحال چلو، تو جب ایک عام آدمی کے ہاتھ سے کوئی خرق عادت کے خلاف بات پیش آئے گی تو وہ کیا ہوگا؟ خود اس آدمی کا اس اللہ والے کی کرامت ہوگی. اور اگر وہی پریکٹس وہی چیز کسی گناہگار شخص کے ہاتھ سے نظر آئے گی تو وہ کیا ہوگا؟ جادو ہوگا، جو کہ گناہ ہے. اور اگر وہی چیز کسی اللہ کے منتخب کردہ بندے یعنی کہ نبی یا رسول کے ہاتھ پر پیش آئے گی تو وہ کیا ہوگی؟ معجزہ ہوگی اللہ کی طرف سے. تو دیکھیں ہر بندہ تبدیل ہونے سے حکم بھی کیا ہو رہا ہے؟ چینج ہو رہا ہے، آرڈر بھی چینج ہو رہا ہے. اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم کہا جاتا ہے. یہ ساری بات میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھا دی. اب بات آتی ہے معصومیت کی. تین اللہ نے مخلوق ایسی بنائی ہے جو کیا ہے؟ معصوم ہے. معصوم مینس کہ جو گناہ سے پاک ہے، انوسینٹ ہے، جن کا گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. اور اگر بالفرض کر بھی لے تو وہ گناہ نہیں کہلاتا. جن میں سب سے پہلے کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام، نبی، رسول. یہ اللہ نے کیا بنائے؟ معصوم بنائے. یعنی ان کے پاس طاقت ہے گناہ کرنے کی، لیکن اللہ نے ان سے گناہ ہونے نہیں دیا. کوئی ایک نبی آپ نہیں بتا سکتے جس نے کوئی گناہ کیا، کوئی ایک بھی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ نہیں کرتے تھے جو ان کے ساتھ رہتے تھے. انہوں نے جو کی وہ کیا کی؟ اجتہادی خطائیں کی. یعنی کہ اس گناہ کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا کہ یا رسول اللہ میں اس گناہ کے لیے حاضر ہوں، میں کرتا ہوں. کیونکہ اگر نبی سے گناہ ہوتا تو امتی کیا بولتے کہ یار نبی گناہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جب نبی سے ہو سکتا ہے. اور پتہ نہیں کیا کیا بری باتیں ان کے ساتھ کنیکٹ جوڑ دیتے. تو صحابہ نے جب کیا اپنے آپ کو پیش کر کے، مطلب صحابہ بھی ہمارا عقیدہ ہے اور یقین ہے کہ گناہ کر ہی نہیں سکتے تھے. کیونکہ نبوت کی آنکھوں کی شعاعیں جس انسان پر ایمان کی حالت میں پڑ گئی وہ تو بھائی ٹرانسپیرنٹ ہو گیا، اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ چاہے بھی کرنا تو نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا کہ یا رسول اللہ یہ چوری میں کرتا ہوں، تاکہ ساری انسانیت کو قیامت تک آنے والوں کو مسائل کا علم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ دیکھو چوری ہوگی تو اس کا حکم یہ ہے، ہاتھ کٹے گا. زنا ہوگا، غیر شادی شدہ ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ تمہیں کتنے کوڑے پڑیں گے. شادی شدہ ہو تو پھر سنسار کیا جائے گا، پتھر مار کے موت تک تمہیں پتھر مارے جائیں گے. یہ حکم ہوگا. صحابہ نے یہ کام کیے اپنے آپ کو پیش کر کے، ورنہ وہ ایسا کام نہیں کر سکتے تھے. یہ آپ کا بھی یقین اور عقیدہ ہونا ضروری ہے. اپنا یہ یقین پکا بناؤ کہ صحابہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، چاہے وہ ادنا سے ادنا صحابی ہے. اگر اس کو کوئی گالی دے گا، برا کہے گا، اس کے بارے میں دل میں ذرہ برابر بھی برائی رکھے گا تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. یہ میں نہیں کر رہا بات ہے، یہ اللہ اس کے رسول پر مارے. اللہ نے قرآن میں 3 دفعہ کیا کہا ان کے بارے میں؟ صحابہ کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ. میں ان کو سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہوں. اب کون مائیکل لا ہے پوری کائنات میں جو ان کا یہ سرٹیفکیٹ چھینے؟ کوئی نہیں چھین سکتا. جس کو اللہ جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، جس کو بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا خاص بندہ ہے، میں اس کو جنت میں بھیجوں گا، میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو گیا. ایک دفعہ نہیں اعلان کیا، کتنی دفعہ کیا ہے؟ قرآن میں موجود ہے 3 دفعہ. آپ تو قرآن کو مانتے ہیں نا. اگر قرآن کی صحت کو نہیں مانیں گے تو پھر آپ مسلمان تھوڑی رہیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ تو کوئی ایک ادنا سے ادنا بھی صحابی ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو اس کا بارے میں ہم کوئی غلط سوچ ذرہ برابر بھی نہیں رکھ سکتے. اگر رکھو گے
تو سن لو کہ آخرت کے دن تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے وہ جنت میں اونچی اونچی بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھ کے جا رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے، اور آپ کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ آپ زبان چلا کے اپنا بیڑا گھر خود کر لیں گے۔ اس سے کبھی بھی کسی ایک کم سے کم درجے والے صحابی کے بارے میں بھی اپنا دماغ برا مت رکھنا۔ جدھر پتہ چل جائے کہ یہ صحابی تھے تو بس سوچ لینا کہ یہ گناہ یا غلطی خطا کر ہی نہیں سکتے، جسے ہو نہیں سکتی، اگر ہوئی بھی ہے تو وہ کیا ہے، اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں، اس پر بھی ان کو اجر ثواب حاصل ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام تو نبی ہے، اور انہوں نے جو وہاں پر اناج یا دانہ کھایا تھا درخت سے، تو وہ کیا تھا، اجتہادی خطا تھی، جو میں نے پہلی کلاس میں آپ کو بلیک بورڈ وائٹ بورڈ پہ سمجھائی گئی تھی، یاد ہے کہ اگر مجتہد انسان غلطی کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ اس کو ایک نیکی دیتے ہیں۔ یہ بات میں نے پہلے دن آپ کو سمجھائی تھی، یہ پوائنٹ۔ تو اسی لیے وہ تو نبی تھے بہرحال، اور انہوں نے اجتہادی خطا کی۔ بہرحال معصوم ایک تو نبی پیغمبر رسول ہوتے ہیں، اور دوسرے کون ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، اور تیسرے معصوم بچے، یعنی کہ نابالغ بچے یا بچیاں، جو اگر گناہ کر بھی لے کسی وجہ سے وہ معاف ہوتا ہے، کیونکہ ان کو عقل سمجھ نہیں ہوتی تب تک۔ اس کے بعد جب بالغ ہو گئے، اب چاہے بغیر سمجھے بھی گناہ کرے گا تو گناہ ملے گا، بغیر پتہ ہوئے بھی گناہ کرے گا تو گناہ ملے گا۔ یہ بات یاد رکھو، یہ شیطان نے وسوسہ لگائے ہوئے کہ بھائی تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تم نے گناہ کیا، تمہیں گناہ نہیں ملے گا۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اسی لیے گناہ ملتا ہے۔ بچنا چاہیے، اس کا علم سیکھنا، اس کی نالج حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ بات ہو گئی یہاں تک۔ اچھا بھائی چلو، اب اس کے بعد کیا ہے آگے، لاسٹ نمبر پہ ڈے آف ججمنٹ، لائف آفٹر ڈیتھ، یہ جوائنٹ ہے، اور اس کے بعد تقدیر ہے آخر میں۔ اچھا بھائی، انسان جو ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اب کیا ہے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر یقین رکھنا، اور لاسٹ والا پوائنٹ بھی والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ یقین رکھنا۔ یہ دونوں پوائنٹ اس کے اندر موجود ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مرنے کا یقین رکھنا یہ الگ مسئلہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ یقین رکھنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ بہت سے مذاہب مرنے پہ تو یقین رکھتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ ان کا یقین نہیں، کہ بھائی ہم دوبارہ ایک زندگی ہوگی، ایسا نہیں، وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ اسی لیے قرآن حدیث نے دونوں کو سیپریٹ رکھا۔ میں نے بتا دیا اسرافیل کیا کریں گے، سور میں پھونکیں گے، ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ لپیٹ دی جائے گی، ایک بڑا زلزلہ آئے گا، ایک بہت بڑا سب سے پہلے دھماکہ ہوگا، جس کے بعد ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ دوبارہ جو سور میں پھونکا جائے گا تو ہر انسان اس آخرت کے حساب کتاب کے دن کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس دن کو قرآن نے 3 نام دیے ہیں، یوم القیامہ، یوم الفصل اور یوم الحساب، یعنی کہ جو فیصلے کا دن ہے، اچھائی اور برائی کو فصل الگ کرنے کا دن ہے، اور قیامت کا دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، نتائج سامنے لے آئیں گے۔ اور اللہ کے سامنے قیامت کے معنی کیا ہے، کھڑے ہونے کا، اسٹینڈنگ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا دن ہے۔ اللہ اس دن کیا کریں گے، ریزلٹ آؤٹ کریں گے، ریزلٹ اناؤنس کریں گے، کہ آج کے دن پتہ چلے گا کون کامیاب ہے کون ناکام ہے۔ 50,000 سے زیادہ کا ایک دن ہے، 50,000 سال کی تو دنیا کے اندر انسان کی زندگی نہیں ہے، 50 سال مشکل سے 50,000 سال کے برابر کا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سب فرشتوں کی اور امتیوں کی جو شروع سے آخر تک اس کائنات میں آئے، سب کی صفوں کو درست کروا رہے ہوں گے، اور فیصلے کے لیے
तमाम ग्रुप अलहदा अलहदा बनाए जा रहे होंगे। जो अच्छे इंसानों की जो फिजिकल कंडीशन होगी वो उनके आमाल की बकदर होगी कि किसके कैसे आमाल थे। उनके चेहरे बता रहे होंगे कि आज उनको क्या होगा, उन्होंने जो जिंदगी गुजारी है वो अच्छी गुजारी है, तो आज उनका नतीजा क्या होगा, अच्छा हासिल होगा। तो वो जो नेक लोग होंगे, अच्छे होंगे, उनके चेहरे खुशी के मारे जो खिल रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि जैसी आंख खुलेगी इंसान को पता चल जाएगा, ले भाई मैंने जो जिंदगी गुजारी थी, जैसा मौलवी बताते थे हमें बातें, ये तो सब सच हो गया, ये तो सब वही हो रहा है जो उन्होंने बताया था, आगे तो फिर गया, हमारा काम हो गया। जो नेक लोग होंगे वो खुश हो जाएंगे, उनकी आंख जैसे खुलेगी वो मुस्कुराएंगे कि अरे वाह वाह जबरदस्त, मजा आ गया। मौलवी के चक्कर में पड़ के हमने अपनी दुनिया की जिंदगी सही गुजार दी, आज देखो उनका चेहरा खुद खिल रहा होगा, खुद मुस्कुरा रहे होंगे, हंस रहे होंगे। जैसे आप देखते हैं ना कभी, यार देखो मैंने इसको 100 दफा समझाई थी, बात इसने मानी, फिर जब गलत हो रहा होता है तो आप कैसे अपना चेहरा, बावजूद इसके कि आप बहुत कोशिश करते हैं नहीं यार इसको महसूस था, लेकिन फिर भी आपको अंदर से एक वो खुशी होती है कि यार मैंने इसको कितना समझाया था, इसने बात नहीं मानी। देखो हो गया ना, आज उसका बड़ा बड़ा काम नाकाम हो गया ना, और मैंने तो कामयाब हो गया। तो ये लोग ऐसे मुस्कुरा रहे होंगे उनसे, और ये दूसरी पार्टी के लोग उसी तरह परेशान होंगे कि देखो यार हमारे साथ क्या हो गया, हम मौलवी के चक्कर में फंसे नहीं, हमारे तो अपनों ने मना कर दिया था, ये क्या दाढ़ी मुल्लाओं के चक्करों में फंस रहे हो, क्या मस्जिद जा रहे हो, नमाजों के चक्कर में पड़ गए हो। इस सब से कुछ नहीं होगा, बस इधर से इंसान का सत्यानाश शुरू हो जाता है। तो लड़कियों का वाकया लिखा हुआ एक जबरदस्त किताब है। पहला वाकया लड़की का लिखा है कि वो उसका इंतकाल हुआ 22 साल की उम्र में, तो उसका गुस्ल दिया जा रहा था, गुस्तारा जो गुस्ल देने वाली थी उसको बुलाया गया, उसने गुस्ल दिया, तो उसने गुस्ल छोड़ के कमरे से बाहर आ गई। उसने कहा कि मैं गुस्ल नहीं देगा। उन्होंने 4 और औरतें अपने आस पड़ोस से मंगवाई, बुलाई तो जमा हुई थी, भाई तुम लोग गुस्ल दो। वो 4 औरतें अंदर गई, उन्होंने भी गुस्ल थोड़ी देर में छोड़ के बाहर आ गई, कहती आप गुस्ल नहीं दे सकते। फिर 4 औरतें गई, उन्होंने भी मना कर दिया, फिर गई, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर उसकी अपनी दोनों बहनें मजबूरन गई, उन्होंने जाके बस पाइप से पानी मारा, भाइयों को बुलाया, पर्दा किया मुकम्मल, मोटे कपड़े डाले कि भाई किसी तरह इसको करवट दो, कहते करवट नहीं दी गई। उसके तकरीबन 7-8 महरम मर्दों ने आके करवट देने की कोशिश की, नहीं दी गई करवट। ऐसे ही उसको फिर कफन में लपेटा और कहते उसका जिस्म हाथी की तरह फूल चुका था, इतना मोटा हो गया था। और कहते जिस तरीके से हमने उसको कब्रिस्तान पहुंचाया बस हम ही जानते हैं, इतना वजनी हो गया था उसका जिस्म कि वो खींच कर जो है ना हमने कब्र तक पहुंचाया। वहां से जाके हिम्मत हार गए सब, कब्र के अंदर फेंकने की ताकत नहीं थी, पता नहीं कैसे डंडे मार के हमने कब्र के अंदर फेंका, जैसे ही तो एक धमाके की आवाज आई फटने की। वो इतना जोर का धमाका था कि सब डर गए, दूर दूर तक मोहल्ले वाले डर गए। कहते हैं बस ऊपर से मट्टी डाली, हम भागे वहां से, क्योंकि तापुल बहुत फैल गया था, बदबू ऐसी आ रही थी कि वहां कोई नहीं रुक पाया, जान छोड़ाई भागे। ये आपके कोरोना में भी ये सब हुआ है, जो हरकतें लोग करते हैं ना वो उनके मरते ही उनको नजर आ जाती है, दिख जाता है, दूसरों को भी दिख जाता है सब। तो लोगों ने डंडे मार मार के जनाजे अंदर फेंके, क्या हाल हुए अगर आपने आंखों से देखा हो तो अल्लाह बचाए। कहते कि पूछा गया, मालूम किया गया कि इस लड़की का क्या अमल था, इसके साथ ऐसा हुआ, उसके जिस्म के करीब कोई आने को तैयार नहीं है, गुस्ल देने को तैयार नहीं है। तो बताया गया कि ये नमाज नहीं पढ़ती थी। जब इसको नमाज के बारे में कहते थे तो ये कहती थी तुमने अपनी कब्र में जाने, मैंने अपनी कब्र में जाने, जाओ अपना काम करो, क्या हर वक्त नमाज लगा के रखते हो, वो ये कहती थी। इसी तरह एक और लड़की का वाकया, वो भी 22 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, और उसको जो गुस्ल देने खातून आई
کہتے ہیں غسل دے دی تھی، اس کی ناک سے ایک مواد نکلنا شروع ہوا اور اس مواد سے عجیب روشنی نکلی اور خوشبو پھیل گئی. تو میں حیران تھی، زندگی میں کبھی آج تک میں نے اتنے ہزاروں غسل دیے تھے لیکن اتنی زبردست خوشبو کسی کے جسم سے میں نے نہیں کبھی سنی جو اس کے ناک سے مواد جو نکلا اس سے آ رہی تھی. کہتے پورا کمرہ معطر ہو گیا، گھر خوشبو سے بھر گیا، محلے میں پھیل گئی خوشبو. محلے والے سب آ گئے کہ یہ خوشبو اس گھر میں سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے بتاؤ. تو باہر سے بھی خواتین اندر آ گئی تو اس نے بتایا کہ یہ بہت کوئی مبارک لڑکی ہے جس کا میں زندگی میں پہلی دفعہ ایسا غسل دے رہی ہوں. اس کے جسم سے ایسے خوشبو پھوٹتی ہے جو آج تک دنیا میں ہم نے ایسی خوشبو نہیں سنی. سب حیران تھے، پورا محلہ معطر ہو گیا اس کے جسم کی خوشبو سے. کہتے اس کو غسل دے کے اس کو جب کفن پہنایا اور قبرستان نماز جنازہ پڑھا کے لے کر گئے، ہر جگہ خوشبو پھیلی ہوئی تھی. قبر کے پاس رکھا، وہاں پہ بھی خوشبو پھیل گئی پورے قبرستان کے اندر. اس کو دفنایا، مٹی ڈالی تو مٹی سے خوشبو پھیل رہی ہے. لوگ آگے پوچھ رہے بھائی کس چیز کی خوشبو ہے؟ تو سب بتا رہے ہیں یہ اس قبر والی کی خوشبو ہے. تو لوگوں نے پوچھا اس کا کیا ایسا عمل تھا، کیا کام تھا؟ تو بتایا گیا آ جاؤ کہ یہ وقت پر نماز ہونا کرتی تھی. جیسے اذان ہوتی تھی سب سے پہلا کام کیا کرتی تھی؟ نماز پڑھتی. باقی سارے کام بعد. جب اس میں نماز ہے، پڑھنے کا ہے، تو یہ فوراً اذان ہوتے ہی نماز ادا کرتی ہے. اسی عادت کی وجہ سے اللہ نے اس کے جسم میں کیا کیا؟ یہ آپ کے بارے میں موبائل رکھا ہے کہ اللہ اس کے جسم سے خوشبو پھیلا رہے ہیں. تو انسان کے مرتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کیسا کام کیا. جو نیک ہوں گے، اب فرشتے تمام انسانوں کو ڈھکیل رہے ہوں گے کہ چلو بھائی، جیسے مجرم رکتا ہے نا، اس کو پولیس والا پیچھے سے دھکا دیتا ہے، چل بھائی جلدی کر، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. فرشتے کیا کریں گے؟ ہکائیں گے، آگے بڑھائیں گے، چلو بھائی فیصلے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے صفوں میں لگنا شروع ہو جاؤ. آج کے دن اللہ فیصلہ کریں گے اور اللہ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ سب سے بہترین ہوگا. ان تمام قرآنک آیات اور احادیث میں یہی ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے اس دن اور پورا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. آج کے دن ذرہ برابر بھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، نہ کوئی کمی بیشی ہوگی. بال برابر بھی اگر کسی کی نیکی ہے اس کو بھی تولا جائے گا اور وزن کیا جائے گا. The son of Adam will not pass away from Allah until he is asked about 5 things. 5 سوال لازمی کیے جائیں گے نماز کے سوال کے بعد کہ یہ بتاؤ تم نے زندگی مکمل کیسے گزاری. پھر دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی اس زندگی کے اندر کیسے گزاری. مال تم نے کہاں سے کمایا اور کدھر خرچ کیا. جتنا علم حاصل کیا تھا اس پر کیا عمل کیا. یہ سارے سوالات کیے جائیں گے. زبانیں بند ہو جائیں گی اور اعضاء جو ہے وہ خود بتائیں گے. ہاتھ بتائے گا کہ اس نے کیا کام کیے. انسان کہے گا پھر پاگل تیرے مزے کے لیے تو میں نے یہ گناہ کیا تھا، آج مجھے ہی پھنسا رہا ہے الٹا. وہ کہے گا نہیں جھوٹ بول رہے ہو، اپنے مزے لینے کے لیے تم نے یہ گناہ کیا تھا، میرے مزے کے لیے نہیں کیا تھا. میں نہیں چاہتا تھا، مجھے تو اللہ نے بنایا تھا. میں تو مجھے زبان دیتے اس دن میں تمہیں بتا دیتا کہ بھائی میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے گناہ ہو، تم مجھے بچاؤ. تم نے اپنے مزے کے لیے چکر میں تم نے یہ گناہ کیے. تو یہ اعضاء خود بتا رہے ہوں گے اس دن. اس ہاتھ کو زبان لگ جائے گی، ہاتھ بولے گا. یہ پیر بولیں گے، انسان کا دماغ بول رہا ہوگا. ہر چیز کو اللہ کیا کریں گے؟ زبان دے دیں گے، وہ سب بتائیں گی. Day of judgment, so that not a soul will be dealt with unjustly in the least. یعنی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے. اللہ will talk to everyone directly. اللہ سب سے براہ راست بات کر رہے ہوں گے. اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ پردے میں کر کے بات کر لیں گے. اس کیس will measure good and bad deeds. جتنے بھی ترازو لگے ہوں گے وہ تول رہے ہوں گے. جس کا زیادہ وزن ہو گیا نیکیوں کا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کی برائیوں کا زیادہ ہو گیا وہ ناکام ہو جائے گا. آج کے دن شیطان کو بھی معافی نہیں ملے گی. وہ بھی کیا ہوگا؟ گھٹنوں کے بل گھسیٹ کے
उसको फरिश्ते जो है जहन्नुम के अंदर फेंक कर आएंगे, उसकी भी माफ़ी नहीं है। आज का दिन क्या है? एक खतरनाक किस्म का पुल है जिसको क्रॉस करना है। 1500 साल की मुसाफत है, डिस्टेंस है। 500 साल उस पर चढ़ने का है, 500 साल हमवार है और 500 साल उसकी उतराई है। बाल के बराबर बारीक है, तलवार की धार से ज्यादा तेज है। नेक लोग बिजली की तरह गुजरेंगे और गुनाहगार लोग नीचे जहन्नुम में कट कट के जहन्नुम में गिरेंगे। जब नेक लोग गुजरेंगे तो नीचे से जहन्नुम चिल्लाएगी कि तेजी से गुजर जाओ, तुम्हारे इस ईमान की ताकत से मेरी आग जो है बुझ रही है। बहुत से लोगों की नेकियां काम आएंगी, वो गिरेंगे बार बार, फिर वो नेकी बुजुर्ग की शक्ल में उनको उठाएगी, आगे बढ़ाएगी। तो जो नेकी ज्यादा होगी वो किसी ना किसी तरह गिरते पड़ते भी ये पुल क्रॉस करेगा, वरना अक्सर लोग यहीं से जहन्नुम के अंदर गिर जाएंगे और वो जहन्नुम रसीद हो जाएंगे। अच्छा भाई, जन्नत और दोज़ख ये फैसला होगा इंसानों के आमाल के ऊपर। फैसला करने वाली अल्लाह की ज़ात है। नेकियां ज़्यादा है तो जन्नत में चला जाएगा, अगर गुनाह ज़्यादा होंगे तो जहन्नुम रसीद हो जाएगा। बहरहाल आमाल इंसान को ऐसे करने चाहिए कि वो सीधा क्या हो, जन्नत में चला जाए। लास्ट जो चीज़ है वो तकदीर है, फेट, यानी कि इंसान की किस्मत। इंसान की किस्मत क्या है? अल्लाह की तरफ से तयशुदा है। अल्लाह ने फैसला किया है इंसानों की तकदीर का। इतनी कुदरत इंसान को है कि वो एक पैर उठा के खड़ा हो सकता है, दूसरा नहीं उठा सकता। तकदीर के मामले में क्या है मसला कि किसी की अगर तकदीर उसको लगता है कि भाई सही नहीं है तो वो क्या करे? सदका दे, सदका बहुत ज्यादा दे, अल्लाह तरफ से तकदीर अच्छी करते हैं, दुआएं बहुत ज्यादा करें, अल्लाह दुआओं से तकदीर भी बदल देते हैं। अब इंसान सवाल करेगा कि भाई अगर दुआओं से सदके से तकदीर बदलती है तो फिर जो आप कह रहे हैं अल्लाह ने पहले से मुकद्दर किया है वो तो बदल गया, तो वो बदलना ही इसी तकदीर में पहले से लिखा हुआ था। बात समझ आ रही है? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जब तकदीर मुकद्दर है तो अमल करने की क्या जरूरत है? तो फरमाया नहीं, अमल तो करना पड़ेगा, फिर ही तो फैसला होगा। अच्छाई बुराई अल्लाह ने बनाई है लेकिन अमल करना जरूरी है। ठीक है भाई, बात समझ आ गई यहाँ तक? चलो भाई एक पेपर निकाल लो, सादा सा क्विज नंबर 1 ले लेते हैं। हाँ, वो सब समझा देता हूँ, जूम करता हूँ उसको मैं। और अब नजर आ रहा है? अब आ रहा है नजर? बेहतर है ना, फिर भी नजर तो आ रहा है ना। आना तो चाहिए, और जूम करूंगा तो कटता जाएगा। अब सही आ रहा है नजर? ऑप्शन क्या है? एमसीक्यूज है बस। एमसीक्यूज का प्रिंसिपल ब्लैंक भी तो ट्रू फॉल्स प्रिंसिपल ब्लैंक सब होता है ना, सब शामिल है, मिक्स प्लेट है। क्या? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ज़कात? सेकंड है इस्लाम इज द फर्स्ट रिलीजन इन दिस वर्ल्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुन्नाह? हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ शरिया इन इस्लाम? When was the Quran written? When did fasting become obligatory? हाँ? नहीं, बस नंबर डालो, आंसर लिखो। क्वेश्चन 1, फिर 1 2 3 4 5 जो भी पॉइंट है वो आप डालें और आंसर लिख दें बस। सिंपल है। हाँ, तस्वीर लेने के लिए मोबाइल यूज करने पड़े। सेकंड क्वेश्चन, गिव द आंसर यस और नो। दूसरे सवाल में यस नो में जवाब देना, ये कोई सवाल है। इफ अ पर्सन हैज 12 ग्राम ऑफ गोल्ड, is zakat obligatory on him? If a person has many farms that produce millions of grains, how will he calculate his zakat?
Maximum zakat will be calculated from the quantity of gold. How many times zakat of wealth will be given in a year? भाई एमसीक्यूज में होता है, फिर इतना मेंस भी होती है, जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन ही दिए जाएंगे। क्या हुआ? पेन नहीं है यार, एक्स्ट्रा पेन है किसी के पास? दो भाई को कोई एक्स्ट्रा इजाफी पेन है किसी के पास? दो उनको। आपके पास भी नहीं है? क्या पूछ रहे हैं? हाँ, दुनिया में बस क्वेश्चन पे एक्सप्लेन नहीं करना भाई, एक्सप्लेनेशन नहीं है पहले सवाल में, बस आपने एक वर्ड में जवाब देना है, आंसर देना है वन वर्ड। How many times zakat of wealth will be given in a year? काउंटिंग बताओगे ना इसमें तो। सेकंड वाला इस्लाम इज द फर्स्ट रिलीजन इन दिस वर्ल्ड। इसमें यस नो कर दो बस। ये बात सही है या नहीं, ट्रू है या फॉल्स है? यस नो कर दो या ट्रू फॉल्स कर दो, दोनों बात सही है। लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करना, पेपर में ये होता है कि जिस क्वेश्चन के जिस पार्ट में आपको कहा गया है कि ट्रू फॉल्स बताएं, तो वहां पर ट्रू फॉल्स ही बताना है, वहां यस नो नहीं करना। जिस पार्ट में एक आ गया है कि यस या नो करें, तो वहां पर यस नो करना है। कुछ पार्ट में ऐसा होगा कि आपने काउंटिंग लिखनी है, ये चीज समझाने के लिए क्विज नहीं आ दे रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आए, पेपर में गलती मत करना। क्या गलती नहीं करना, दोबारा बता रहा हूँ कि जिधर ट्रू फॉल्स पूछा है वहां ट्रू फॉल्स में ही आंसर देना, जहां यस नो पूछा है वहां यस नो में ही आंसर देना, जहां काउंटिंग पूछी है वहां काउंटिंग में ही आंसर देना। क्या आपने दो नंबर जवाब दे। हाँ, How many sources of Sharia in Islam? इस्लाम में शरीयत को समझने के लिए कितने ज़राए हैं, वो नाम देख लें यहाँ पर जितने भी हैं, इसमें से नाम ही है ना। शरीयत के फैसले करने के लिए जिन चीजों की सोर्सेज की जरूरत है वो आप काउंटिंग के लिखते हैं तो चल जाएगा, नाम लिखते हैं तो बहुत ही सही है कि भाई एक होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं, पांच होते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या या तो दो में मात्रा देंगे, थर्ड में भी डाल सकते हैं और दो लफ्जों में जवाब भी दे सकते हैं। हाँ, इसमें जो यस नो का हाँ नंबर डाल देना।
ہاں جی کیا بھائی 1 تولے میں 12 گرام ہوتے ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے نا 12 گرام 12 گرام. 1 تولے کے اندر کتنے گرام ہوتے ہیں؟ 12 ہوتے ہیں. صحیح ہے. 1 تولے میں 12 گرام ہوتے ہیں. یہ آپ کو پتا ہونا ضروری ہے. بارہ گرام مطلب 1 تولہ. ہاں جی کوشچن نمبر 2 کا سیکنڈ پارٹ یس نو میں دیکھ کے نا نہیں ایوا پسند ہے پہلی فارم. اس میں تو ورڈ لکھنا ہے, وہ نام لکھنا ہے. نام لکھنا ہے کہ زکوٰۃ کس چیز میں دی جاتی ہے, اس کا نام لکھنا ہے. How many times زکوٰۃ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ہاں اس میں آپ نے وہ نام لکھنا ہے ورڈ میں, اس کا نام جو ہے وہ لکھنا ہے. کہاں پہ پھر پیپر میں کیا حل ہوگا تمہارا؟ دیکھتے ہیں, اگر آپ لوگوں نے جلدی کر دیا ٹائم بچا تو بتا دو. بھائی 1 منٹ ذرا اس کو اپلوڈ کر دوں میں. ایک منٹ لگا رہا. ہاں جی نہیں نا, ابھی تو ایم چل رہا ہے. میں نے ایم تو کیا تھا, صحیح ہوا نہیں. ٹھیک ہے بھائی, یہ آ گیا یہاں پر نا, یہ کوئز 1 آ گیا,
اس کو جب کلک کر کے جاؤ گے تو یہاں سے سبمٹ کرنا ہے آپ نے. یہ فائل یہاں سے سلیکٹ کر کے اور سبمٹ کرنا ہوگا. کیا make a map of the order of five pillars of Islam and 7 articles of Islam. صرف name لکھنے آپ نے میپ بنا کے, ٹھیک ہے, صرف نام لکھنے, باقی کوئی ڈیٹیل نہیں لکھنی. جیسے مثال کے طور پہ دیکھو ایسے میپ بنتا ہے. میپ بنانے کی مثال یہ ہے, جیسے آپ نے اسلام لکھا, پھر آپ ادھر لے گئے اس کو, ادھر سے آگے ایک کو یہاں لے گئے, یہاں پر آپ نے 5 پلر شروع کر دیے, ٹھیک ہے, یہاں پر آپ نے 7 آرٹیکل شروع کر دیے. بس یہ میپ ہوتا ہے اور کیا ہے. اور پھر اسی طرح آگے بناتے گئے, ایسے ہی بناتے جیسے میں نے بنایا. اپنے پیج پہ آپ تھوڑا ورٹیکل کر لیں اس کو, اگر پیج کو یوں کر کے جیسے لمبائی میں, اور پھر ایسے بنائے تو زیادہ بہتر ہے. میکسیمم زکات will be calculated from the quantity of gold. سونے کی مقدار سے کس حساب سے لگائی جاتی ہے زکات؟ سونے کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں. By the quantity of gold پوچھا جا رہا ہے. منیمم ریشو آف زکات نہیں پوچھ رہے. منیمم ریشو آف زکات پوچھتے تو 2.5 ہوتا. سیکنڈ کوشچن یس نو میں جواب دیں گے. اس کا کون سا پارٹ؟ سیکنڈ کا سیکنڈ علم پرسن ہے مینی فارم, یہ والا. ہاں, اگر ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ کئی لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا ایسے کھیت ہے جن سے کھیتی حاصل ہو رہی ہے, تو وہ زکات کس چیز کے حساب سے لگائے گا, اس چیز کا نام لکھنا ہے. سیکنڈ کا مور ہاؤ مینی ٹائم زکات آف ویلتھ ول بی گیون. ہاں, ایک سال میں کتنے دفعہ اپنے مال پر زکات دی جاتی ہے یا دی جا سکتی ہے. آپ پکچر لے کے اپلوڈ کرنا ہے, 11 بجے تک کوشش کریں اپلوڈ ہو جائے, اس سے پہلے ہو جائے تو زیادہ اچھا. باقی ہم اٹینڈنس لے لیتے ہیں جلدی, تاکہ پھر جلدی آپ کو چھوڑ دیں. امپورٹنٹ بتا رہا ہوں اٹینڈنس کے بعد. کلاس میں اپلوڈ کر کے جانا ہے, یہ آف ہو جائے گا ورنہ 11 بجے. تمام اسٹوڈنٹ اپلوڈ کر کے جائیں. جن کا ہو گیا تو وہ جا سکتے ہیں, لیکن اپلوڈ کر کے جانا ہے. کسی کا کوئی بعد میں عذر نہیں سنا جائے گا. جلدی بناؤ اور تصویر لے کے اس کو اپلوڈ کرو. جس کے پاس نیٹ نہیں ہے اس کو ساتھ والا ہاٹ اسپاٹ دے جلدی سے. وہ اس بھائی کو بھی ہاٹ اسپاٹ دو, جلدی سے اپلوڈ کرو. کیا ہاؤ مینی ٹائم زکات آف ویلتھ. شریعت کو سے فیصلہ کرنے کے لیے جن سورسز کی ضرورت پڑتی ہے ان کے نام لکھ دو یا کاؤنٹنگ لکھ دو, وہ کتنے سورس ہوتے ہیں. لاسٹ والا میپ بنانا ہے, اس سے اوپر والا ایک آدمی پہ 1 لاکھ کا قرضہ ہے اور 3 لاکھ روپے اس کے پاس ہے. کیا وہ صاحب نصاب بنے گا, اس کو زکات دینی ہے یا نہیں؟ ہاں جی, فارم والا یہی ہے کہ ایک آدمی کے پاس لاکھوں مربع میل زمین ہے, اس سے کئی سارا اس کا کھیتیوں سے اناج نکل رہا ہے, تو وہ زکات کی کیلکولیشن کس حساب سے دے گا؟ روزہ کب فرض ہوا؟ ہاں بھائی, یعنی کہ اس دنیا میں روزہ کب فرض کیا گیا؟ جس سال فرض کیا گیا وہ سال لکھ دو, بس ہو گئی نا اٹینڈنس.
وہ ایسو تو نہیں ہو رہے نا, تو وہ میں نے لگا دی ہے نا, کوئی بھی ایسو نہیں ہے. ہاں ہاں میں نے لگا دی ہے, ایسو ابھی کوئی بھی نہیں ہے. 6-7-8 بندے وہ میں نے خود لگا دیے, وہ آئے ہوئے بھی نہیں ہے. اصل میں میں نے آپ سے پہلے بھی بولا تھا کہ میرے شروع کے اندر میری 3 کلاسوں میں لسٹ میں میرا نام تو میں نے ایسو نہیں ہونے دیا نا, کوئی بھی نہیں ہے ایسو. کی بات ہے نا سر. ہاں پھر بھی چیک کر لیے گا, شام میں جو ویڈیو دی جائے گی اس میں ایک دفعہ اور ری چیک کر لیے گا. لیکن میں نے مطلب تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اٹینڈنس بھی دے دیں. یہی تو سوال پوچھا ہے. اچھا جی, منڈے کلاس سیکنڈ ہاف کی اٹینڈنس لے رہا ہوں. عبد الحسیب, عبد الکبیر, عبد الکبیر کا ہے, عبد الرافع, عبد السلام, عبد السمیع, عبد السمیع, عفان خالد, احمد رضا, احناف زاہد. اچھا جی, جو فرسٹ ہاف میں تھے ان کے نام میں نہیں لے رہا, ان کی اٹینڈنس ویسے ہی لگا رہا ہوں. علیزہ اکبر, جو نہیں تھے صرف ان کے نام لے رہا ہوں. اقصیٰ علی, تو اگر نہیں لگی تھی فرسٹ ہاف میں تو میں نام لوں گا. اقصیٰ علی آپ ہیں. عریشہ خان, عریشہ خان. ایان جمیل, ایان جمیل کون ہے؟ یہ ایسو ہو جائے گا, اس کو لگانا پڑے گی. بلال الحق ڈراپ کر دیے, پکی بات ہے. تو ایسو ہونے دوں کیونکہ پھر ایسو ہو جائے گا, یہ چھوڑ دیا تو بس صحیح ہے. پکی بات ہے نا بس. بلال الحق, بلال الحق کون ہے؟ عیشا خان تو تھی. فواد محمد, فواد محمد. اچھا حماد خان, حمزہ علی, حمزہ نثار. حمزہ نثار کون ہے؟ حمزہ نثار, یہ بھی ایسو ہو جائے گا, یہ تو آتا ہے نا کلاس میں. حمزہ نثار. حسن, اچھا دوسرا حسن تو تھا. حسان محمد سعید, حسان طاہر, حسان طاہر. حذیفہ احمد, مازن احمد صدیقی, مازن احمد صدیقی. ملائکہ امیر, مونس شہزاد, محمد عبیر علی, یہ تو تھے ٹھیک ہے. محمد انس, محمد انس بن جاوید لگا دیے. انس بن جاوید کہاں پہ؟ محمد انس خان, محمد عاطف بیگ, ایان خان, اذہان صدیقی, اذہان صدیقی. حسن عاطف, محمد حسن عاطف. محمد حسیب, محمد حاشر. حاشر کون ہے؟ محمد حذیفہ 11824 اور محمد حذیفہ 16670. محمد حذیفہ ندیم, محمد حذیفہ شیخ, محمد افتخار, محمد جاسر عرفان, کیف شکیل, معاذ رفیق, نجیب خان, نجید خان, محمد نجید خان. محمد نعمان خان تو ہے. محمد راشد, دیکھنا تم چھٹی نہیں کرنا ورنہ ایسے ہو جاؤ گے آگے. محمد طارق, محمد طارق. محمد عمیر, محمد عمیر انصاری. محمد عمیر, رول نمبر 2 عمیر ہے.
16374 15826 मोहम्मद उमैर अंसारी, मोहम्मद उजैर, मोहम्मद जरियाब खान, मुनीसा कादरी, नताशा सोमरो, नेहा शाहिद, नुदरत अस्का, कहाँ जा रहे हैं? नुदरत अस्का, फौजान राहिल, सही है। शाहरुख रहमान, शाहजे इब्राहिम, शनियाल, सैयद अम्मार अहमद, सैयद अम्मार अली, मोहम्मद दानिश रिजवी, मोहम्मद हसान, सैयद मोहम्मद हसान, आप हैं? सैयद मोहम्मद हसान नहीं है। सैयद मोहम्मद इब्राहिम जाफरी, मोहम्मद दानियाल, आप फर्स्ट हाफ में थे ना, तो लगा दिए मैंने। सैयद मोहम्मद हसान, सैयद मोहम्मद इब्राहिम जाफरी, अटेंडेंस भी लगी थी और वो वॉशरूम गया था, तो रुको अभी। सैयद मोहम्मद इब्राहिम जाफरी, सैयद साइम बिन जावेद, सैयद शहरोज हुसैन, सैयद उजैर अली तो थे, सैयद जैद अख्तर, निसार को गेट पे किसी ने रोक लिया, कहना अटेंडेंस लग सकती है। हमजा निसार नाम है उनका, कहना मुझे गेट पे अंदर नहीं आने दे, पता नहीं, आपको बता देता हूँ आईडी। हमजा निसार ऐसा हो रहा था, मैंने लगा दिए। बता दो उसको अपनी छुट्टी करना। ताहा सैफुद्दीन, हाँ ये तो थे, ठीक है। तला हबीब, उजैर खान, वर्दा नासिर, ज़ईम खान, मंडे क्लास सेकंड हाफ। आपका नाम फर्स्ट सेक्शन में ही है, कौन है? सेकंड सेक्शन में है, फर्स्ट में? ये सेकंड है, इसमें आए तो बता दो। अब्दुल रहमान, ये तो थे, ठीक है भाई। अब कोई स्टूडेंट उठकर नहीं जाएंगे, दो क्यों गए? इसको आप अपलोड करें 11 बजे से पहले। इसकी तस्वीर लेके इसको यहीं अपलोड करके जाना है। अब फिजा सलाउद्दीन, हाँ अभी अपलोड करके जाना है ब्लैक बोर्ड पे। हाफिज तला इकबाल, जिसका हो गया है वो अपलोड करके, अगर उसकी अटेंडेंस फर्स्ट हाफ में लगी थी वो जा सकता है, लेकिन अभी अपलोड करके जाना है। मोहम्मद हम्माद, मोहम्मद नौमान, मोहम्मद साद, शेख मोहम्मद हसनुर रहमान, सैयद जवाद रजा नकवी, सैयद मोहम्मद अहमद रजा, वकार हैदर, थर्ड सेक्शन है मंडे क्लास का। हाँ सेकंड में नहीं होगा फिर। अब्दुल राफे फरीदी, अयान मसूद, अली अहमद सिद्दीकी, आमना अल्ताफ, अरसला खलील भी ऐसा हो जाएगी। हम्माद अखलाक, ये भी ऐसा होगा। हुजैफा,
حذیفہ ظفر صدیقی, کنول شہباز, کرن دلمیر, ماہا جاوید, اپلوڈ کر دیا. محمد امان, میرا کزن ہے محمد زریاب خان, اس سے آپ کو میسج بھی کیا تھا, عمرے پہ گیا تھا ماشاء اللہ سے. اس نے آپ کو بولا تھا کہ اٹینڈنس کی دیکھی. اس کا نام آیا ہے ابھی؟ ہاں اس کا نام پہلے آیا تھا, محمد زریاب. تو تب بتانا تھا اللہ کے بندے. اب رکو مجھے یاد دلاؤ دوبارہ. محمد حیدر, اچھا. محمد خضر, محمد مہد احمد, منیب حسنین, یہ بھی ایسا ہو رہا ہے. شہیر اشرف, سید محمد فاخر حاتم, تم بھی ایسے ہو جاؤ گے ورنہ. سید محمد مزمل, کون ہے محمد مزمل؟ سید زید حیدر زیدی, سیدہ صدف فاطمہ, وانیہ حق, وردہ سلیم تو ہے, ٹھیک ہے, باقی ہو گئے. لاسٹ سیکشن ہے. ایمن, مبشر حسن خان. یہ ایمن کہاں چلی گئی؟ ایمن فرسٹ ہاف میں تو تھی. محمد ایان خان, اچھا بھائی اپلوڈ کر کے جاؤ. اپلوڈ کر دیا؟ سر میری 2 ایپیسوڈ فضول میں لگ گئی تھی, وہ میں لیٹ آیا تھا, پہلے سوچی سیم ڈے میں کرایا کرو اللہ کے بندے, پھر لاک ہو جاتی ہے. بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے, میں نے آپ چیک کیا. آپ اپلوڈ کر دیا ہے, کہاں جا رہے ہیں؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar. اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں. جزاک اللہ.